बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के पॉडकास्ट में जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे उसका छोटा सा क्रक्स बता देती हूँ। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, शायद उस पर डिस्कशन की जा रही है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये कि सुहेल आफरीदी का जो है वो मार्केट में नाम जो है ना वो थोड़ा ख़राब होता दिखाई दे रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। उसके अलावा सुहेल आफरीदी के मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के बारे में भी कुछ बातें की जा रही हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इमरान खान की मुलाकात और इमरान खान का धरना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा डिस्कस होना चाहिए, तो आज उस पर भी बात कर रहे होंगे। और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्जा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, हाँ अल्लाह का शुक्र। चलें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अमूमन ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का पहले तो बड़ा दोस्ती होती है और बड़ा याराना होता है, सब बड़ा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बातें सुनने में आती हैं। क्या सच है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए 2 साल वो आपने ठीक कहा, 1.5-2 साल का हनीमून पीरियड होता है जो दोनों तरफ चलता है। लेकिन मैं अब कुछ चीज़ें हकायक हम ज़रूर इसको हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म है, हम लोग भूल जाते हैं। देखिए जब ये गवर्नमेंट आई थी तब हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल गड़े में गिर चुके थे, ख़जाना हमारा खाली था, IMF से मुआहदा पहले ही ख़राब हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा टेररिज्म अपने उरूज पर जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। 2024 में अगर आपको याद हो इंसिडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए थे, बलूचिस्तान जल रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म दोबारा बढ़ रहा था, अफगानिस्तान जो है वो आपके काबू से बाहर था और भारत आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो UAE, सऊदी अरब, चाइना जैसे ममालिक आपके साथ नाराज़ थे। अमेरिका से दोस्ती तो दूर की बात, अमेरिका आपको मुँह भी नहीं लगाता था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हकाइक थे 2024 में। मेरा ख्याल यह है कि पिछले साल 1.5-2 में ये तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई और इस पे किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए कि हम ये कहें कि वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल डंप कर दें और सिर्फ फील्ड मार्शल ने सब कुछ किया या फ़ौज ने सब कुछ नहीं किया, वज़ीर आज़म ने सब कुछ किया। नहीं, ये एक केमिस्ट्री, एक टीम वर्क था, किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। और मेरा ख्याल है कि जितना इसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने काम किया, उनको एकम्पनी किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी टीम ने। हमने SIFC बनते हुए देखा, हमने बिजनेस कम्युनिटी को फ्लोरिश होते हुए देखा। अब अगर हम ये कहें कि हम बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सिम्त या पॉजिटिव ट्रैक पर चले गए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक पस्ती में थे और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करें, बेहतर किस तरह? देखिए हमने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इक़दाम किए। एक तो हमने बॉर्डर अक्रॉस स्मगलिंग जो थी डॉलर की, उसको बंद किया, उससे डॉलर की स्मगलिंग रोकी तो पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा होना शुरू हुआ। उससे न सिर्फ डॉलर का रेट रुका, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हुआ। फिर हमने जो सबसे बड़ा कट डाउन, क्योंकि वो मोटी मोटी चीज़ें, मैं तो बहुत गहराई में भी नहीं जा रही हूँ, फिर हमने ये किया कि हमने जो बहुत गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हम करते थे हमने उनको कंट्रोल किया। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स, हम ठीक है एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन हमने गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स जो होती थी हर साल उनको रोका। हमने यहाँ तक कर दिया जिसके ऊपर लोगों को बड़े मसाइल हुए कि हमने लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट बंद कर दी, हमने गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर दी। वो तमाम इकदाम थे जिससे हमने अपने जो बैलेंस शीट थी उसको मेंटेन करने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद हमने कोशिश ये की कि हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से सबसे पहले IMF से मुआहिदा करें, फिर उनका एक लंबा चौड़ा एजेंडा है। अगर हमने उस पर 70% भी काम कर लिया तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। उसकी वजह ये कि उसमें जो शराइत रखी गई थी वो शराइत पाकिस्तान के मफाद में थी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे जो इंटरेस्ट रेट है यानी पॉलिसी रेट है हमारा, शरह सूद, उसको एक हद से ज़्यादा हम कम नहीं कर सके, लेकिन हमने बाकी जो टैक्सेस का निज़ाम में काम किया, FBR में काम किया, हमने बेहतरी की तरफ कोशिश की जाने की। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बज़ाहिर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के दरमियान जो एक बॉन्ड था, वर्किंग रिलेशनशिप, वो बेहतर हुआ। अच्छा, फिर टेररिज्म के ऊपर दोनों ओपोनेंट्स की एक ही पॉलिसी थी, यानी गवर्नमेंट भी और एस्टेब्लिशमेंट दोनों इस हवाले से एक पेज पर है कि टेररिज्म के ऊपर अब नो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। फिर जब अफगानिस्तान के साथ आपका मसला हुआ, बल्कि उससे पहले भारत के साथ जब आपका मसला हुआ, तो इसमें जो हमने एक यूनानिमस मैसेज दिया, मेरा ख्याल है कि वो तारीख में भी लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। जैसे वज़ीर आज़म साहब कल फरमा रहे थे कि जो हमने भारत को सबक सिखाया है वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हमारा वो डिस्टेंस बढ़ा, हमारा वो बॉन्ड मजबूत हुआ। और देखिए इसमें एक चीज़ ज़रूर वाज़े हो गई, इक़्तिदार सबको चाहिए होता है, गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है, इदारों को भी शायद चाहिए होता है, लेकिन एक बॉन्डिंग होती है कि आपने जो कुछ करना है पाकिस्तान के मफाद में करना है। जो कुछ किया गया वो पाकिस्तान के मफाद में किया गया, तो अगर उसके लिए तमाम लोग इकट्ठे हों तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। लास्ट पॉइंट सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि इस गवर्नमेंट को 2 साल पूरे होने वाले हैं 2026 में, तो अब ये कहा जाएगा कि इस गवर्नमेंट को फारिग करने का माहौल
بن رہا ہے. میرا خیال ہے کہ 2.5 سال سے پہلے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ میدان میں نہیں اترتی, 1.5-2 سال پہلے اترا جاتا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری ہو. لیکن اس مرتبہ پنجاب میں خاص طور پر اتنا کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں بڑا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ آیا تھا مسلم لیگ نون کو, جو کہ ان کا گڑھ تھا. تو مریم نواز صاحبہ کو جو لانچ کیا گیا, اور خاص طور پر لانچ کرنے کے علاوہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں اور جس اسپیڈ کے ساتھ کر رہی ہیں, وہ بنیادی طور پر ٹارگٹ کرتا ہے پنجاب کے لوگوں کو کہ وہ ان کو کنونس کر سکیں کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی اور ایون شہباز شریف صاحب سے بھی بہتر آپشن ثابت ہوں گی. تو 2 ٹارگٹس ہیں, ایک آپ کا وفاق اور ایک پنجاب, جس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ اب اگین جو کچھ صحافی ہیں جن سے سنا جا رہا ہے کہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور اختلافات آ رہے ہیں. صحافی کون ہے یہ بھی آپ دیکھیں, انہوں نے کبھی پازیٹیو بات کی بھی ہے کہ یہ تو خیر آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اسٹل وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بات ہوتی ہے تو نکلتی ہے. تو کیا کچھ ہے یا بس ایسے ہی ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کچھ ہے. دیکھیں اگر 2 لوگ بھی ایک گھر میں رہتے ہیں نا تو ان میں اختلاف ہوتا ہو جاتا ہے, تو ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل ہی 100% ایک پیج کے اوپر ہوں. بہت ساری دیکھیں اب 26ویں ترمیم آئی, 27ویں ترمیم آئی, اس میں کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوں گی. اچھا اگر مسلم لیگ نون کی بھی نہ ہو, ہم حکومت بار بار کہتے ہیں حکومت میں کون ہے, حکومت میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ بالکل ایسا صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لی, لیکن کیا گورنر کا عہدہ کے پی میں نہیں لیا؟ کیا بلوچستان میں حکومت نہیں لی؟ کیا سندھ میں حکومت نہیں ہے؟ مطلب پنجاب میں کیا گورنر پیپلز پارٹی کا نہیں ہے؟ تو آپ حکومت میں تو ہیں, آپ نے صرف وزارتیں نہیں لیں تاکہ آپ الیکشن سے پہلے یہ کہہ سکیں کہ جی ہم تو حکومت کو صرف سپورٹ کر رہے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت سی ریزرویشن رہی, لیکن انہوں نے بادل نخواستہ بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. تو یہ بنیادی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ ریزرویشنز ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو کتنی ریزرویشنز نہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں ایک مثال دینا چاہوں گی نواز شریف صاحب کی. یہ جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس کے بعد جو بڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے آ کے گفتگو کی ان تمام جیتنے والے لوگوں سے جو ضمنی الیکشن میں جیتے تھے, تو جو تازگی جو خوشی ان کے چہرے پر تھی اس سے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ ناراضگی رکھتے تھے. ہاں 2024 کی اگر ان کی تقریر یاد کی جائے تو اس میں ایک ان کو لگتا تھا کہ وہ زبردستی وہ اسپیچ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے, نہ ہی وہ حکومت بنانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کو ہی آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتی تھی, وہ اپوزیشن, جو کہ ان کی سنگین غلطی تھی. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک موقع تھا, پاکستان تحریک انصاف نے اویل نہیں کیا. تو اب آئی تھنک وہ ایک جو ایز فیس ہے وہ ضرور شروع ہو رہا ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں کشمیر میں بھی انتخابات ہوئے, آزاد کشمیر میں, وہاں بھی ایک حکومت بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, بھلے کچھ ماہ کے لیے صحیح. تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے اتنے تحفظات نہیں ہیں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل, تو یہ بس مسلم لیگ نون کو تو ایسے ہی بیچ میں انوالو کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی بات بنائی جا سکے نا. بالکل. چلیں خیر, اگر تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف رخ کریں آپ اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو دیکھیں, ان کے لیڈرز کو دیکھیں, تو سہیل آفریدی کے بارے میں کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے اور کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی, ٹو بی ویری آنیسٹ. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا خود کیریکٹر پہ بات کی جا رہی ہے ایٹ ٹائمز ان کے اوپر اور ڈفرینٹ طریقے سے. اور اگر ہم لوگ خود بھی دیکھیں تو وہ ویسے تو بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور جب ہم ان کے ساتھ ان کی کانورسیشن سنتے ہیں تو وہ بڑی ہمبل ہوتی ہے, بڑی پولائٹ ہوتی ہے. تو ان کا کیا ارادہ لگ رہا ہے اب آپ کو؟ اچھا دیکھیں, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو جو لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ کبھی بھی اتنے ایگریسو پولیٹیشین نہیں رہے, بلکہ وہ کارکن تھے اور بڑے مطلب سیدھے سادے ان کی جنرل پالیٹکس تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مراد سعید صاحب کے ٹرین کیے ہوئے تھے اور ایک پولیٹیکل ان کے اندر انرجی ضرور موجود تھی, لیکن وہ بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے, جب یہ این ایف سی کے اجلاس ہوئے, تو اس میں ان کو اپنے صوبے کے لیے کچھ کرنا تھا. یہی چیز گنڈا پور صاحب تمام تر ایگریشن کے باوجود انڈرسٹینڈ کرتے تھے, اس لیے جب وہ ان میٹنگز میں جاتے تھے تو وہ ان کا وہ ٹپکل پی ٹی آئی کا کارکن ان کے اندر نہیں نظر آتا تھا. لیکن جب جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو عوام کے جو ریزرویشن ہیں, عوام کے جو مسائل ہیں یا جو ان کی شکایات ہیں, وہ اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کیسے کہلائیں گے. پھر ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آفریدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کہاں ہے. لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک منصوبہ شروع کیا ہو, مطلب کسی نے ٹھیک کہا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی ایک جنرل اسپتال اگر بنایا تو وہ بھی دکھا دیں. مطلب ہیلتھ ان کا کریڈٹ تھا, اگر ایجوکیشن ان کا کریڈٹ تھی پی ٹی آئی کا, تو وہ کہاں ہو رہا ہے اس پہ کام. ہاں بالکل بالکل. انفراسٹرکچر کے اوپر کہاں کام ہو رہا ہے. آپ پشاور ہی کی بات لے لیں, باقی کے پی کو چھوڑ دیں, آپ کہیں کوئی نیا روڈ بنا رہے ہوں, آپ کوئی نیا پل بنا رہے ہوں, آپ کر کیا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ وہ جو ترجیح ہے وہ اس وقت آفریدی صاحب کی نظر نہیں آتی. ان کی ساری جو پولیٹیکل جو زور ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ کتنا یہ اڈیالہ میں اپنے آپ کو مصروف کریں, اور اسی وجہ سے میرا خیال یہ ہو بھی نہیں پاتے. ہاں, اور اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ان کی ہیں اس میں بہت ساری دفعہ
ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر صوبے میں جو ٹیررزم کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت موجود ہے. دیکھیں ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جس میں بہت زیادہ انفلوئنس اس وقت افغانستان اور انڈیا کا ہے, اور ہم ایز اے سیکورٹی ادارے بھی, ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ بھی اور حکومت بھی ہم اب یہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹیررزم جو ہے ان کی فیسیلیٹیشن سے پاکستان میں بڑھے. ان کا فوکس ابھی اگر اس پر موجود نہیں ہے, یہ بات ضرور سن رہے ہیں, جیسے عطا تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیررزم کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں, لیکن صرف سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ عملی طور پر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. اور دیکھیں ایک طرف ایک پریشر بھی ان کے اوپر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف مختلف جو درخواستیں ہیں وہ بھی درج ہو رہی ہیں, کیسز بھی کئی پرانے جو ہیں ان کے چل رہے ہیں, پھر یہ کہ یہ مختلف کیسز میں پیش بھی نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو اشتہاری قرار دینے کا بھی جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ان کا اصل میں کام ہے وہ نہیں کر رہے, اور باقی ملٹیپل اگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک تھی. اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کا ٹریک پکڑ لیا انہوں نے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ اچھا ویسے انٹرسٹنگلی علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا, لوگوں کو لگتا تھا وہ خاموش ہو گئے تو شاید پارٹی چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب ایسی شخصیت ہے جو پارٹی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب جیسی شخصیات نہیں ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوا, جب انہوں نے جب اس وقت جب ان کو اٹھایا گیا تھا اور سب کچھ ہوا تھا, انہوں نے جب اس وقت پریس کانفرنس نہیں کی اور اپنے آپ کو پارٹی سے الگ نہیں کیا تو وہ اب کیوں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اپنے دور میں انہوں نے اچھا خاصا مطلب بینیفٹ بھی اٹھائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی انہوں نے کچھ نہ کیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں, وہ آفریدی صاحب کو بھرپور موقع دے رہے ہیں, وہ کچھ ٹائم آرام کرنا چاہتے ہیں. پہلے گھوڑوں کے پاس سنا ہے کہ آرام کر رہے تھے جو ان کے پالے میں, اب نہ جانے کون سی دریا کے کنارے وہ بیٹھے ہوں, لیکن یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سلو فیز آئے, اور سلو فیز میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی موومنٹ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہی ہے. تو جو سمجھدار جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جس دھارے پہ چل رہے ہیں اسی دھارے پہ چلا جائے. جب آپ مخالف دھارے پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک دم سے نا, تو اس لیے وہ سلو اینڈ اسٹڈی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے ایز اے سی ایم, اب آفریدی صاحب بھی اسی ٹریک پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کمیٹیوں میں بڑے ایگریسو نہیں ہیں, کمیٹیوں میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جلسوں میں ایگریسو ہیں. تو اب کارکنان صرف اس ایگریشن کو نہیں دیکھ رہے, کارکنان یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. بالکل, میں یہی کہنے لگی تھی کہ وہ آپ دے کیا رہے ہو نا, آپ اپنی ڈیوٹیز کتنی پوری کر رہے ہو. یہی بات تو دیکھیں ہم نے پچھلے بھی آنسر میں یہی چیز ڈسکس کر رہی تھی کہ نہ تو اسکولز, نہ کالجز, نہ ایجوکیشن کے اوپر آپ کام کریں, نہ آپ ہیلتھ کے اوپر کام کریں, نہ آپ بیسک جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں, آپ پشاور چلے جائیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو کہ پاکستان کر کے دکھانے ہوتے ہیں, چاہتے ہیں دیکھنا. آپ کہاں بلین ٹری سونامی, آپ نے جیسے بھی منصوبے تھے, یہ ہیلتھ کارڈ, جو بھی جس طرح کی بھی پروجیکٹس ہیں, آپ کو کچھ تو ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن وہ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسی کا نقصان جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی اٹھائے گی, بس پھر یہی ہوگا. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا ایک بندے کی وجہ سے پوری کرٹیسزم, میرا خیال ہے کہ کرٹیسزم آفریدی صاحب کے اوپر آلریڈی شروع ہو چکا ہے, اور کے پی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ہی شروع ہو چکا ہے کہ آپ اب تھوڑا سا اپنے کاموں پر بھی توجہ دیں. اڈیالہ ایک طرف, لیکن اب آپ کو تھوڑا سا کاموں کو بھی فوکس کرنا. اڈیالہ کی آپ نے بات کی تو اڈیالہ سے مجھے یاد ہے, اڈیالہ کے باہر بھی تو ہر وقت ہی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دھرنا ان کا چل رہا ہوتا ہے. وہ جو ملاقات کا دن ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے, اس دن ملنے نہیں دیا جاتا, تو پھر ان کا دھرنا شروع ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے وہ دھرنا رہتا ہے, پھر وہ دھرنا ختم ہو جاتا ہے, پانی کے گیلن آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ کیا مطلب, دیکھیے یہ تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے ایکچولی. یہ ایک میں تو کہوں گی کہ اس کو کہ یہ بہت برا آپشن نہیں ہے, بہتر آپشن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایگریشن دونوں طرف سے نہیں آ رہا. یہ 10-12 گھنٹے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم آتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے اب ان کو ریموو کریں, یہ بھی پانی پڑتا ہے اور یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے دیکھیے, یہ حل بھی تو نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس کو پرامن احتجاج ہی رہنا چاہیے. یہ اپنا احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ خاموشی سے اٹھ کے ڈسپرس ہو جاتے ہیں, چاہے 200, 400, 500 جتنے بھی لوگ ہیں. اگر دیکھیں ان کی طرف سے ایگریشن ہوگا, اب جس طرح پہلے لیٹر آیا, پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا لیٹر آ چکا ہے, تو دیکھیں ایک پرامن احتجاج ہے, لیکن گورنمنٹ کے سٹانس کو بھی اگر دیکھیں نا تو وہ بھی کسی حد تک غلط نہیں ہے. آپ اگر باہر نکل کے اداروں کے اوپر لان تان کریں گے, گورنمنٹ کے اوپر لان تان کریں گے, تو اس کو اگر تو ملک کے اندر بات ہو تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا کے اس کی تشہیر کرے گا تو یہ ملک کی بدنامی ہے. بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر جو ایک گروپ ہے فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب وغیرہ جیسی شخصیات کا, وہ اس کے اوپر بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے, اور وہ جو تھوڑی سینسیبل وائسز ہیں ان کو خان صاحب سے ملوایا جائے. اب یہ معاملہ کہاں جا کر ٹھہرتا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ دسمبر تو لے گا, اور یہ جنوری میں جا کے کسی پوزیشن میں ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک شاید سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے کروا دی جائے. اچھا, نظر آ رہا ہے, اثرات نظر آ رہے ہیں. چلیں, اتنے دن دھرنا دینے کا کوئی تو فائدہ ہوگا ان کو, ظاہر سی بات ہے. اچھا, عمران خان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی کا ذکر چل رہا ہے, تو عمران خان کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہوتے ہیں وہی
کیوں اسٹانس دے رہے ہوتے ہیں, انہیں کا کوئی نہ کوئی اسٹانس سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا اسپیسیفک وجہ ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو؟ اچھا, غالباً آپ بات کر رہی ہیں ان انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کی جو کہ خان صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, جس طرح بھی امنسٹی انٹرنیشنل کی بھی ایک آئی, پھر ریسنٹلی خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے ابھی جو اسکائی کو انٹرویو دیا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی جرنلزم کی فیکٹری ہو یا چینل ہو یا کوئی میڈیا ہو, وہ ایک سائڈ پر نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں ایک طرف جھکاؤ رکھتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جرنلسٹک ایتھکس کے ساتھ چلتے ہیں. اس وقت کی سچویشن دیکھی جائے تو میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گی, لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوتا رہا, ان کو بھی جس طرح ٹیلی فون کالز کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑتی تھی, ان کی اہلیہ سے بات نہیں کروائی جاتی تھی, وہ سارا فیز بھی ہم کو یاد ہے. پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کس طرح ہوٹل کے دروازوں پر مریم نواز صاحبہ کی لاتیں ماری گئی تھیں اور اس کو کھولا گیا تھا. یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا, سب کو پتا ہے. فریال تالپور صاحبہ جو ہیں, ان کو رمضان کا آخری روزہ تھا غالباً, اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا, ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, وہ عید سے بھی پہلے کی بات ہے. تو یہ ایسا کوئی مطلب میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی پاکستان میں. ظاہر ہے پالیٹکس میں سب کچھ چلتا ہی آ رہا ہے, لیکن آئی تھنک اس میں اگر کچھ لوگ ان کے خلاف بھی بات کریں گے تو ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ان کے حق میں بھی بات کریں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ایز این اسٹیٹ اس پہ رسپانس دینے کی ضرورت ہے, جو پاکستان نے UN کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی دیا ہے, ایمنسٹی کے حوالے سے بھی دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایڈریس ہوتی ہیں چیزیں. ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اگر یہ ایشو ریز کیا ہے, یا اگر ایک ٹیلی ویژن چینل پہ اس کی تشہیر ہے, خان صاحب کے بیٹوں نے کہا ہم نے پاکستان آنا ہے, لیکن کیا وہ چینلز اینٹی پاکستان نہیں, دیکھیں پورا چینل تو اینٹی پاکستان نہیں ہو سکتا, لیکن جو لوگ بات کر رہے ہیں, ہاں جو اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے بھی پس پردہ مقاصد ہوتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. امریکہ میں وہ لابیز زیادہ خان صاحب کے لیے سرگرم رہیں جو اسرائیلی فنڈڈ تھیں, اور وہ خان صاحب کے معاملے کو زیادہ تشہیر کرتی رہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی تھیں. بات کریں نا کہ وہ اینٹی پاکستان. اس میں ایک ایلیمنٹ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ضروری نہیں ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمارے موقف کو جو لوگ اجاگر کر رہے ہیں وہ الٹا ہمارے ہی کھاتے میں منفی جا رہا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اور وہ ایک ہی پیج پر ہیں. تو اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں یا آپ اینٹی اسٹیٹ لابی کے ساتھ نہیں کھڑے, تو آپ کو ان سے ڈسون کرنا پڑے گا. بالکل وہی بات ہے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو بیرونی انٹرنیشنل جو اینٹی اسٹیٹ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے, وہ پاکستان پر لان تان کر رہے ہیں. آپ کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہم ان کو اون نہیں کرتے ہیں, ہاں ہم ان کو اون نہیں کرتے, اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی اون نہیں کرتے ہیں. تو یا تو آپ کلیئرلی بولیں گے, وہ ضرور اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ بیسکلی اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان سے سنجیدہ ہے, بھلے ریاست کے ایشوز کے ساتھ ریفر کرتی ہو, لیکن ان کو ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا, ان سے اپنے آپ کو علیحدہ شناخت کے طور پر ظاہر کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو بس پھر یہی پھر جو باتیں سنی جاتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہو گیا, شاید پی ٹی آئی مل گیا, تو وہ پھر سچ ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, ظاہر سی بات ہے. صحیح ہو گیا. سو بہت شکریہ ثنا آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.